अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पिछले सहन से लेकर बाहरी दरवाजे से भी बाहर टाइलों का फर्श ऐसा है कि मुंह दिखे है उसमें, और घर की सजावट देखकर तो कसम अल्लाह हैरत होती है बंदे को। हाय, क्या सच में आपा? निदा इतना मरूब हुई कि पूछे बगैर न रह पाए। तो और क्या, अभी चल के देख ले मेरे साथ, खुद ही यकीन आ जाएगा। बड़े मुकद्दर वालों को मिलता है ऐसा रिश्ता, एक अकेला लड़का, कोई आगे ना पीछे, ऊपर से नौकरी भी सरकारी, ऊंचे ग्रेड का ऑफिसर, हफ्ते में 3 दिन तो दफ्तर जाता है, और बस समझो पूरे महीने की तनख्वाह घर बैठ के ही वसूल करे है। एक रिश्ते की फुप्पो है, वही उसका रिश्ता करवा रही है। किचन की खिड़की से बाहर का मंजर अलीजा की आंखों में आई नमी से पल भर को धुंधला सा गया। जहाँ सहन के बीचों बीच रखी चारपाई पे बराजमान हलीमा भी गुज़िश्ता 2 घंटों से लड़के के औसाफ गिनवाने में मसरूफ थी। ये हलीमा भी अजीब है, जब आती है अम्मी को परेशान कर देती है। माँ को उनके सामने यूं चुप साधे बैठा देखकर उसका दिल भर आया। कोई समझाए तो इन्हें, भला कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के, वो भी आजकल के ज़माने में। तैयार चाय प्यालियों में निकालते हुए वो बुड़बुड़ाई, हाँ अलबत्ता ऑर्डर पे ज़रूर बन जाते होंगे, बिल्कुल मेड इन चाइना जैसे। अपनी बात पे अलीज़ा खुद ही हंस पड़ी और ट्रे उठा के बाहर चल दी। भाई, जोड़ मिलना तो नसीब की बात है, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि इन दोनों की जोड़ी जचेगी खूब। हाँ, तुम देख लेना। सलाम के जवाब में सरतपा उसे देखते हुए हलीमा बी ने अपनी बात पूरी की कि अलीज़ा ने झींप कर जल्दी से ट्रे उनके सामने रखी और वापसी की राह ली, तो उन्होंने भी उसके बनाए मज़ेदार शामी कबाबों और गाजरों के गर्मा गर्म हलवे से इंसाफ करने में ज़रा भी देर न की। हाँ, मगर साथ ही गाहे बगाहे वो निदा पर भी नज़र मारना ना भूलती, जो चाय का कप थामे अपनी नज़रें बदस्तूर ज़मीन पे जमाए कहीं सोचों में गुम थी। अब सोचती ही रहेगी या मुझे भी कुछ बताएगी? कब लाऊं उन लोगों को तेरे घर? चाय का बड़ा सा घूंट भर के वो फिर से उनसे मुखातिब हुई। तेरी जगह अगर मैं होती ना तो सच कहूँ कब की अपनी बेटी के लिए इस रिश्ते की मंजूरी दे देती, शादी के दिन भी डलवा चुकी होती। तीसरा चक्कर है मेरा यहाँ, लेकिन अभी तक कोई सिरा नहीं पकड़ाया तूने। शिकवा तो आपका भी बिल्कुल बजा है आपा, मगर क्या करूँ, दिल मानता नहीं है मेरा। अलीज़ा के अब्बू से जिक्र करूँ तो फिर 1 आध हफ्ते में बताती हूँ। 100 के कितने ही नोट परस से निकाल कर निदा ने उनकी तरफ बढ़ाए और उन्हें अपनी मजबूरी बताने लगी। इन लाल कड़कते नोटों को पकड़ते हुए मारे खुशी के गर्चे हलीमा बी के हाथों में राशा सा तारी हो गया था, मगर फिर भी झटपट उन्हें बटवे में अड़स कर वो खासी राजदारी से गोया हुई। तसल्ली से सोच ले, फिक्र न कर, वैसे भी लड़के की फूफी ने सब मुझ पे ही छोड़ रखा है। तेरी तरफ से हाँ या ना में जो भी जवाब आया मैं लेके चलूंगी आगे। जानती हूँ अच्छे से कि ये रिश्ता बाहर निकला नहीं और लोगों ने झपटा नहीं। अपने भारी भरकम जिस्म के साथ अबाया संभालती हलीमा भी तो चल दी, लेकिन पीछे निदा को अच्छा खासा उलझा गई, इसलिए वो भी सीधी बिस्तर पर जा लेटी और चादर से मुंह लपेट कर जानबूझ के सोती बन गई। अलीज़ा उन्हें पूरे घर में ढूंढती कमरे तक आई, मगर माँ को सोता देखकर वापस पलट गई। निदा के शोहर हसूल रोजगार की खातिर शारजा मुकीम होने के सबब दोनों बच्चों अलीज़ा और तैमूर के साथ साथ घर बार की तमाम जिम्मेदारियां निदा के सर पर डालकर चले गए थे, जिसे वो बहुस्नो खूबी कई साल से सर अंजाम देती चली आई थी। अलीज़ा की पढ़ाई मुकम्मल करते ही उनको उसकी शादी की फिक्र दामनगीर हुई। शादी दफ्तरों के चक्कर में वो पढ़ना नहीं चाहती थी और ना ही भांत भांत के लोगों को घर बुलवा कर बेटी की शनाख्त परेड की कायल थी। इसलिए रिश्ते करवाने वाली हलीमा बी से उनकी पुरानी जान पहचान होने के सबब उन्हें कोई अच्छा रिश्ता लाने को कहा। वो तो अगले ही रोज़ एक अदद रिश्ते के साथ आन वारिद हुई, जबकि दूसरी सलमा थी जो निदा की दोस्त के तवस्सुस से आज उनकी तरफ आई थी। बड़ा सोना है ये लड़का बाजी, बिल्कुल जैसे कोई शहजादा, पढ़ा लिखा खूब है और खैर से तनख्वाह भी अच्छी लेता है। खानदान तो ज़्यादा बड़ा नहीं उसका? उन्होंने पूछा। रिश्ता मकबूल लगने पे मजीद जाने में दिलचस्पी हुई थी उन्हें। कोई नहीं बाजी, छोटा सा ही तो है, बस 3 भाई और 3 ही बहनें, सलमा जवाब देते हुए जरा हिचकिचाई। अच्छा? निदा के अंदर तक कड़वाहट घुल गई।
مگر یہ خاندان کچھ زیادہ بڑا ہے۔ نہیں نہیں باجی، یہ چھوٹے 2 بھائی ہیں، بیاہنے کو رہ گئے بس، بڑے تو سب اپنے گھروں اور بال بچوں والے ہیں۔ ان کے چہرے پہلے راتی مایوسی دیکھ کر سلمہ نے ہمت بندھانی چاہی۔ میری ماں نے تو ایک نظر دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں، اچھے لوگ ہیں، بچی خوش رہے گی۔ سلمہ کے مشورے پر ندا جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہ بابا نہ، میں کیسے اپنی ایک ہی بیٹی کو اتنے بڑے خاندان میں بیاہ دوں؟ ہمارے وقت میں تو بات اور تھی، تب کتنے ہی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے کنبے، ماں باپ کے گھر سے کام کرتی لڑکیاں سسرال جاتے ہی چولہا چوکی کے آگے بٹھا دی جاتی تھی۔ ذمہ داریوں کے پہاڑ تھے جو ان پہ لاد دیے جاتے تھے، اور کیا مجال ان کی کہ وہ چوک جائیں۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، آج کل لڑکیاں چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں ہیں، آگے بیاہ کر بڑے کنبوں میں گزارے نہیں ہو سکتے، ان کے لیے زندگی میں کچھ تو آسانی رہنی چاہیے۔ باجی یاد کریں گی جو یہ رشتہ میں بتا رہی ہوں، ابھی سے انکار نہ کریں، میں پھر کسی روز آ جاؤں گی۔ سلمہ کی اس تجویز پر ندا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اقرار میں سر ہلانا پڑا، اور یوں وہ ندا کو کشمکش میں مبتلا کر کے چلی گئی۔ ہاشم، علیزہ کے لیے 2 گھروں سے رشتہ آئے ہیں، انجان لوگ ہونے کی وجہ سے گھر بلاتے ہوئے بھی گھبراتی ہوں، اس لیے پہلے اپنی تسلی کرنے کے بعد ہی دیکھوں گی ان دونوں میں سے کون سا رشتہ زیادہ مناسب ہے، اسی فیملی کو بلا لوں گی۔ 2-3 دن کی مسلسل سوچ بچار کے بعد ندا سے جب کچھ نہ بن پڑا تو انہوں نے اپنے شوہر کو فون ملا لیا۔ بیٹی کے مستقبل کا معاملہ ہے، جتنا بہتر فیصلہ ہم دونوں مل کر کر سکتے ہیں وہ مجھ اکیلی کے بس کی بات نہیں، کسی طرح بھی اگر آپ 1 ہفتے کے لیے آ جائیں تو کتنا اچھا ہو، میری ٹینشن بھی ختم ہو جائے۔ ندا، ابھی مجھے پاکستان سے واپس آئے 2 ماہ ہی تو گزرے ہیں، اتنی جلدی ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی ہو فیملی میں تو پھر چھٹی مل سکتی ہے، الگ بات ہے، پھر بھی آپ کوشش کر کے دیکھیں۔ ہاشم کے انکار پہ وہ مصر ہوئی۔ ندا، تم جانتی ہو اس وقت دنیا کے کیا حالات ہیں، ایک دفعہ کوئی بہانہ بنا کے نکل گیا، کمپنی والے میری جگہ کسی اور کو بٹھا لیں گے۔ ایک تو ویسے ہی ہماری کمپنی کا آج کل آڈٹ ہے، دوسرے پورا سال کی کلوزنگ کا کام بھی اسی مہینے کے آخر میں ہے، اس لیے میرا ان دنوں پاکستان آنا بہت مشکل ہے، اسے میری مجبوری سمجھو۔ لیکن ندا، مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے، یقیناً تم بہترین فیصلہ کرو گی۔ ہاں، مگر رشتہ طے کرنے سے قبل لڑکے، اس کی جاب اور خاندان وغیرہ کے بارے میں اپنے طور پر لازماً تحقیق میں خود کرواؤں گا۔ وہ بھی اپنی جگہ درست کہہ رہے تھے۔ ندا بھی خاموش ہو گئی۔ اس وقت علیزہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ندا اندر چلی آئی اور اس سے کہنے لگی، میرا سر بھاری ہو رہا ہے اس لیے اندر آرام کرنے جا رہی ہوں، بھائی کالج سے آئے تو اسے کھانا نکال دینا۔ جی امی، لیکن پہلے سر درد کی گولی لے لیں، چائے بھی بنا لاتی ہوں۔ وہ فکر مندی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی نہیں، ذرا دیر سو لوں تو شاید فرق پڑ جائے، اور چائے بھی اٹھ کے پیتی ہوں۔ ندا کے لیے بیٹی کے رشتے کے معاملات بہت اہم تھے جنہوں نے انہیں خاصا الجھا ڈالا تھا۔ ہر وقت وہ انہی سوچوں کے ساتھ برسرے پہ کار رہنے کی وجہ سے بے وجہ چڑچڑی سی اور بیمار رہنے لگی تھی، لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اتنے روز کی سوچ بچار سے وہ بالآخر کسی نتیجے پہ پہنچ چکی تھی۔ تبھی تو آج صبح ناشتہ کرتے ہوئے وہ کافی بشاش نظر آئیں۔ علیزہ، میں نے سوچ لیا ہے کہ حلیمہ بھی کو فون کر کے کہہ دوں لڑکے والوں کے ساتھ کوئی ٹائم سیٹ کر کے مجھے بتا دیں۔ میرا خیال ہے یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب ہے، اکیلا لڑکا، ماں باپ بھی نہیں ہے اس کے، اور نہ ہی دیوروں نندوں کے جھنجھٹ۔ جتنی پرسکون ہو کر وہ بیٹی کو بتا رہی تھی، باتیں سن کر علیزہ اتنا ہی بے چین ہو گئی اور خود کو ماں کے سامنے بولنے سے روک نہ پائی۔ سننے میں تو یہ سب بڑا اچھا لگتا ہے امی، مگر حقیقت میں کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ سسرال کے نام پہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں۔ اس انسان کی بھی کیا زندگی ہے جس کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ ایک تو سسرال، اور پھر وہ بھی بڑا سسرال، کسی جنجال سے کم نہیں ہوتا بیٹا جی، میں نے بھگتا ہے، اسی لیے نہیں چاہتی کہ تمہیں بھی بڑے خاندان میں بھیج دوں۔ علیزہ کی بات سن کر ندا نے اسے اپنی زندگی کا تجربہ بتانا چاہا۔ ہاشم کے بہن بھائی میں بڑے ہونے کے سبب تمہاری چاروں پھپھوں اور دونوں چچاؤں کی شادیاں بھی میں نے کی ہیں۔ ہم میاں بیوی تو ساری زندگی خدمتیں ہی کرتے آئے ہیں، مہمانداریاں، دعوتیں، پورا دن میں تو کچن سے ہی نہ نکل پاتی، 2 جا رہی ہیں 2 آ رہی ہیں، اور یہ تمہارے ابو کا بڑا احسان ہے کہ بالآخر مجھے الگ گھر بنوا دیا، تب سے زندگی میں کچھ سکون آیا ہے۔ لیکن یہ سب سن کر بھی علیزہ ہرگز بھی ماں سے متفق نہ تھی۔ مانتی ہوں امی کہ آپ نے سسرال میں بڑی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، وہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں،
کہ دادی دادا پھپھو چاچو آپ کو جو عزت دیتے ہیں وہ کتنی زیادہ ہے. ہماری ذرا سی تکلیف یا پھر خوشی کا سن کر کیسے دوڑے چلے آتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں آپ ہمیں دادی کے پاس چھوڑ کے نانوں کے گھر چلی جاتی تھیں. فراز ماموں کی شادی پر تو آپ ایک ہفتہ پہلے ہی چلی گئیں. انیلا اور فائزہ پھپھو نے پیچھے کتنا خیال رکھا ہمارا. روزانہ نہلا دھلا کے اسکول بھیجتی اور پھر نانا جان کے بیمار ہونے پر تو آپ پورا مہینہ ان کے پاس رہیں. اچانک یاد آنے پہ وہ ماں کو بتانے لگی پھپھو ہمیں ہوم ورک کرواتی. ایک دن بھی ہمارا اسکول سے ناغہ نہ ہوا، نہ ہی کام کا حرج. دادی تو گود میں بٹھا کر اتنے پیار سے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کے ہمیں کھلایا کرتی تھیں. وہ جو بھی کہہ رہی تھی بالکل سچ تھا. بڑی بہو کی حیثیت سے اگر ندا نے اپنے سسرال کی خدمت کی، ان کی ذمہ داریوں کو اپنا سمجھ کر طریقے سے نبھایا تھا، تو جواباً سسرال والوں نے بھی ندا کو ہمیشہ عزت و احترام کی مسند پہ ہی بٹھایا. علیزہ اور تیمور کو پال پوس کے بڑا کرنے میں ان کی دونوں چھوٹی نندوں کا بڑا ہاتھ تھا. وہ دل سے بیٹی کی سمجھداری کی قائل ہو چکی تھی. مجھے نہیں پتا امی میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا. آپ جو بھی فیصلہ کریں گی یقیناً وہ بہتر ہی ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ محض بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے کسی رشتے کو ریجیکٹ اور چھوٹا بلکہ ایک لڑکا ہونے کی وجہ سے سلیکٹ نہ کریں. ماں ہونا تمہاری اس لیے نہیں چاہتی کہ تم بھی بیاہ کر بڑے خاندان میں جاؤ اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کے زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف لینا بھول جاؤ اور پھر اپنے آپ کو ہی فراموش کر بیٹھو. امی ذمہ داریاں تو دونوں صورتیں میں ادا کرنی ہوتی ہیں، چاہے خاندان بڑا ہو یا چھوٹا. اکیلا بندہ کتنا بھی باہر گھوم پھر آئے، دھڑا دھڑ شاپنگ کر لے، سنیما جائے، کھائے پیے، لیکن جب خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا تو پھر مجھے بھاگ بھاگ کر آپ کے پاس ہی آنا ہوگا. اور یہ بات کسی کو بھی پسند نہیں ہوگی، نہ ہی میرے شوہر کو اور نہ ہی کل کو اس گھر میں آنے والی بہو یعنی کہ تیمور کی بیوی کو. سو جو بھی کاٹنا ہے مجھ اکیلی کو ہی کاٹنا ہے، وہ چاہے خوشی ہو یا غم. بلا شبہ علیزہ کی باتوں میں دم تھا کہ ندا بھی لاجواب ہو گئی. ننیال ددیال میں میری ہم عمر کوئی لڑکی نہیں، مجھ سے بہت بڑی ہیں یا بہت چھوٹی. ہاں اسکول کی فرینڈس سے مل کر میں دل بہلا لیتی ہوں. مجھ سے بڑھ کر ان رشتوں کی قدر کس کو ہوگی امی کہ آگے نندوں کی صورت بہنیں مل جائیں. اور امی میری ماں نے نا تو پریشان ہو کے کمرے میں بند ہونے کی بجائے نا آپ کو ارد گرد موجود لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، صورتحال انہیں بتانی چاہیے تھی، اپنی پریشانی کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا. تو یقیناً کوئی آپ کو بتاتا کہ طلحہ ماموں کی صالحہ باجی عمر بھائی سے جب بیاہی گئی تھیں تو ممانی کتنی خوش تھیں. ہر ایک کو الگ الگ بٹھا کے یہ کہتی میری تو صالحہ کی سنی گئی، نہ ساس کا جھنجھٹ نہ نند. عمر بھائی کی والدہ فوت ہو چکی تھی، بہنیں بھائی کوئی تھے نہیں، ایک بوڑھے والد ہی تھے. سو ممانی نے کیسے جھٹ پٹ باجی کی شادی وہاں کر دی تھی. ہاں تو پھر کیا بیٹا، صالحہ تو اپنے گھر میں ماشاءاللہ بڑی خوش ہے. کیسے عمر نے اسے سونے میں لاد دیا تھا، اپنی مرضی سے اٹھنا سونا، گھر کی پوری اجارہ داری اس کے پاس ہے. اللہ نے آگے اولاد بھی دے دی، ہیرو جیسے تو اس کے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے. عمر نے اس کی زندگی میں کوئی کمی تو نہ آنے دی نا علیزہ. امی یہی تو آپ غلط ہیں، صالحہ باجی نے کبھی اپنی مشکلات کا ذکر بڑوں سے کیا ہی نہیں. ہاں ہم لڑکیوں سے بیٹھ کر اکثر وہ اپنے دل کی بات کر لیا کرتی ہیں، اور ہمیں تو پتہ ہے عمر بھائی کتنے شکی مزاج کے مرد ہیں. آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ صالحہ باجی عمر بھائی کی موجودگی میں کیسی گھبرائی سے رہتی ہیں. کسی لڑکے کے ساتھ وہ بات نہیں کرتی، اپنے سے کم عمر کزنز کے ساتھ بھی وہ بات نہیں کر سکتی. عمر بھائی اتنا شک کرتے ہیں. اور امی آپ کو ایک بات بتاؤں، صالحہ باجی نے ہمیں یہ سب کیوں بتایا؟ ایک روز انہوں نے ہمیں بٹھا کے کہا تھا، اور مجھے تو انہوں نے الگ سے کہا تھا کہ علیزہ تم عمر کے سامنے زیادہ مت آیا کرو، عمر تمہارے بارے میں کچھ اچھی سوچ نہیں رکھتے. یہ بات بہت تذلیل کا باعث ہے، لیکن میں تم لوگ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میرا شوہر لڑکیوں پر بری نظر رکھتا ہے، اور تم لوگوں کے بارے میں تمہاری پیٹھ پیچھے وہ مجھ سے ایسی اوباش باتیں کرتا ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. امی اس کے علاوہ بھی کئی ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی اور آپ سہ بھی نہیں سکیں گی. میں بس آپ کو اتنا ہی کہوں گی، تنہا رہتے رہتے عمر بھائی ذہنی مریض بن چکے ہیں، اور بڑا کوئی ہے نہیں جس کے سامنے صالحہ باجی بات کریں تو وہ عمر بھائی سے باز پرس کرے. سو وہ بیچاری گھٹ گھٹ کے جینے پہ مجبور ہے.
اب اپنے بیٹوں کے جوان ہونے کے انتظار میں بس گھر کی دہلیز کی ہو کے بیٹھ گئی ہیں کہ باہر جاؤں تو عمر ہر راہ گزرتے پر شک کرتے ہیں کہ میں اسے دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس طرح عمر بھائی ہر وقت انہیں ذہنی طور پر ٹارچر کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے امی، ایک اکیلا ہونا کسی خوشی کا ضامن بھی نہیں ہوتا، بس اتنا اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور ندا کے تو جیسے دماغ کے سارے خانے ہی بیٹی کی باتیں سن کر ایک دم سے روشن ہو گئے تھے۔ علیزہ، میں تو ناحق ہی پریشان ہو رہی تھی اور الٹا تمہارے ابو سے پاکستان آنے کا تقاضا کیے جاتی تھی، مگر میری بیٹی، تم نے تو میری اتنی بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ ندا نے پیار سے بیٹی کو گلے لگا کے چوم لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ بات جب اپنے آپ پہ آئے تو ساری عقل مندی اڑن چھو ہو جاتی ہے۔ مجھ سے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچھا ہوا جو تم سے بات کر لی۔ اب آگے کیا کرنا ہے میں اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ بڑے بزرگ ٹھیک کہتے تھے کہ ہر نسل پچھلی سے زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ بچے بھی ہمیں اچھے مشورے دے سکتے ہیں۔ ذہنی طور پہ مطمئن ہو کر ندا آج کتنے دنوں بعد کھل کے مسکرائی تھی اور کچھ دیر بعد فون پکڑے سلمہ کا نمبر ملا کر اسے لڑکے والوں کے ساتھ ملاقات کا دن اور وقت طے کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اور یوں علی کے گھر والوں نے علیزہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ علیزہ تھی ہی ایسی، پڑھی لکھی، اونچا لمبا قد، گورا رنگ، بڑی بڑی کشادہ آنکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ سلجھی ہوئی با ادب، ہر لحاظ سے مہذب اطوار کی حامل۔ لڑکے کی فیملی ان کی توقع سے بڑھ کر اچھی نکلی۔ ندا کے لیے انکار کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ لڑکا انجینئر تھا اور اس وقت ایک بہت اچھی ملٹی نیشنل فرم میں نوکری کر رہا تھا۔ تبھی انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کر کے بخوشی اس رشتے کی منظوری دے دی۔ آنے والے ہفتے میں ایک حسین ابر آلود شام گھر میں منعقدہ منگنی کی تقریب میں جب ہینڈسم سا علی علیزہ کو انگوٹھی پہنا رہا تھا تو دھنک کے سارے ہی رنگ اس کے چہرے پہ رقصاں تھے۔ یہ دیکھ کر ندا کے اندر تک طمانینت بھر گئی۔ اپنے سسرال والوں کے جھرمٹ میں گھری تصویریں بنواتی بیٹی کی حقیقی زندگی کی تصویر انہیں مکمل لگی، جس میں کوئی خالی پن نہ تھا۔ تمام رشتے ہی اس کے آس پاس تھے، ساس، سسر، نندیں، دیور، جیٹھ، جٹھانی۔ میں واقعی کتنی غلط تھی۔ اکیلا لڑکا ڈھونڈنے کے چکروں میں کتنے حسین رشتوں پر میں غور ہی نہیں کر سکی کہ میری بیٹی کیسے کیسے رشتوں سے محروم رہ جائے گی۔ اور پھر منگنی کی رسم ہوتے ہی تو ندا کے اپنے تمام سسرالی رشتے بھی انہیں مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ علیزہ کو نیک تمناؤں سے نواز رہے تھے۔ ان کی تمام نندیں، دیور، دیورانیاں سبھی کتنے خوش تھے۔ ندا کے اندر جیسے اطمینان سا بھرنے لگا۔ وہ واقعی غلط تھی۔ علیزہ کے لیے اکیلا لڑکا تلاش کر رہی تھی۔ اچھی زندگی جینے کے لیے پیار اور احترام کے ساتھ رشتوں کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ رشتوں کے ساتھ وقت گزارنا اور انہیں نبھانا آنا بھی ایک زندگی کا فن اور علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے یہی رشتے اچھے لگتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلا کے ہمیں بھی معتبر بنا دیتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے بیٹی کی آئندہ زندگی کے لیے ان کے دل سے ڈھیروں دعائیں نکلتی چلی گئیں۔ تبھی ان کی نظر ڈری سہمی سی صالحہ پہ پڑی تھی، جس کے پیچھے عمر کھڑا تھا۔ صالحہ دونوں بچوں کو ادھر ادھر سے سنبھالتی بار بار اپنے قریب لا کے کھڑا کر رہی تھی، اور آج پہلی دفعہ ہی ندا نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ عمر کی نظر کس قدر گندی تھی، جس میں بالکل پاکیزگی نہیں تھی۔ وہ صالحہ کی تمام بنی ٹھنی نک سک سے تیار کزنز کو اوباش نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے گھر میں اپنی کوئی ماں بہن نہ ہو۔ اور یہ سچ ہی تھا، اس کی کوئی ماں بہن نہیں تھی۔ جبکہ سامنے اسٹیج پر علی کی والدہ علیزہ کے پاس بیٹھے بہت محبت باش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ علی کی شادی شدہ بہنیں اپنے بچوں کو سنبھالتی بار بار آ کے بھائی پہ صدقے واری جانے کے ساتھ ساتھ اس کے کان میں کوئی چٹکلا چھوڑ جاتی۔ علی ہنستے ہوئے معنی خیز نظروں سے علیزہ کی طرف دیکھتا۔ یہ منظر انتہائی جاندار اور مکمل تھا۔ بیٹی کو ایک شریف مرد کے پہلو میں بیٹھا دیکھ کر اور رشتوں کی چھاؤں میں آسودہ دیکھ کر اچانک ہی ندا نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا تھا۔ سکون و طمانینت جیسے ان کی رگ رگ میں سما گیا تھا۔ اس لمحے انہوں نے ہر بیٹی کے لیے دل سے دعا کی تھی کہ خواہ کسی کو اکیلا لڑکا ملے یا بھرے پورے گھر والا، لیکن اللہ میری بیٹی اور کل کی بیٹیوں کو نیک نصیب
اور شریف شوہر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔